अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में हमने इसका जो है वो शुरू जो है वो पढ़ा था कि अपनी सोच जो है वो अगर कारोबार कुछ करना चाहते हैं, कोई भी आइडिया अपना जो है वो चलाना चाहते हैं, तो उसको कैसे आगे लेके जो है वो जाना है और उसके फ़ायदे क्या हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए, वालिदैन को भी और इर्द-गिर्द वालों को भी, कि कोई भी बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है तो उसको जो है उसको आगे बढ़ने की तलकीन करें, उसके बारे में सोचें, उसकी मदद करें जितनी हो सके, क्योंकि सिर्फ पैसे नहीं चाहिए आजकल की सोच को आगे ले जाने के लिए, दिमाग चाहिए। और बच्चे हमारे जो हैं वो दिमाग में काफ़ी तेज़ हैं, उनके दिमाग काफ़ी आगे जाते हैं। तो ये लेसन नंबर 2 है, आज हमारा दूसरा लेसन है कि हम इस सोच को आगे लेके कैसे बढ़े। अच्छा, अब बड़ा प्यारा ये कहावत है कि वही लोग दूर जा सकते हैं जो ये मालूम करना चाहते हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि जी मैं जीत जाऊंगा, मैं ये रेस जीतूंगा, मैं ये रेस जीतूंगी, लेकिन जब तक आप उसमें भाग के नहीं देखती या देखते, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ सोच के आइडिया बड़ा अच्छा है, आइडिया मैंने आगे लेके चलना है, वो आइडिया अगर वहीं पे ख़त्म हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब हम सबसे पहले आपके बड़े आइडिया की जो है वो तरफ चलते हैं। अगर आप आजकल ये देखें कि ये जो हम चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, इवन गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये आइडिया से चल रही हैं। किसी को आइडिया आया ना सबसे पहले, तो छोटे ये उबर, इवन हमारे जो दराज चल रहा है पाकिस्तान में, और कितना कुछ जो है वो इंटरनेट के ऊपर है, कुरान क्लासेस हैं, ये आइडियाज़ हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं आइडियाज़ के साथ, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि 2 चीज़ें। सबसे पहले तो ये कि लोगों को क्या चीज़ जो है वो चाहिए या पसंद है, या मैं कैसे खिदमत कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, मुझे क्या चीज़ पसंद है, वो दोनों को इकट्ठा करके। तीसरी चीज़, उससे जो है वो फ़ायदेमंद कैसे जो है वो होगा। तो ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो आपका बिज़नेस आइडिया जो है वो फिर चलता है। तो आपका जो आइडिया है, इनको बारे में आपने सोचना है कि जो भी आपने काम करना है, उसको जो वो आपने काम वो करना है जिससे आपको कि वो अच्छा लगे। यानी काम करने में आपको वो मज़ा आए, यानी काम पहले से आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल और भी क्या बच्चे कर रहे हैं या यंगस्टर्स कर रहे हैं कि वो ड्राइंग करते हैं, अल्लाह का नाम लिख लें, कैलीग्राफी कर लें, और इसको किसी ने अगर ख़रीदना हो तो इंटरनेट के ऊपर डाल देते हैं कि जी जिसने ख़रीदना हो वो आपसे रुजू कर ले। या किसी का भी नाम, किसी की तस्वीर, किसी के बारे में कोई चीज़ लिखनी हो, जिसकी जिसकी राइटिंग अच्छी हो या जिसको शौक हो ये करने का, वो ये काम कर सकता है। फ्लावर मेकिंग, फूल बनाने, आर्ट का, क्राफ्ट का काम करना, ये सारा कुछ जो है ये आपके आइडियाज़ में शामिल होता है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, मुशागिल हैं, वो क्या हैं? आप किस चीज़ से ज़्यादा जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? आपके पास महारत क्या है किस चीज़ की? ये आपने आप लिस्ट बनानी है कि आप किस-किस चीज़ में जो है वो अच्छे हैं, लिखने में, बोलने में, क्या करने में जो है आपको वो चीज़ जो है वो आती है। अब जो भी आपका शौक है, उस शौक से, आपकी दिलचस्पी से क्या-क्या कारोबार जो है वो तैयार कर सकते हैं, वो 3 या 4 चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर उन 3-4 चीज़ों में से आप एक चीज़ जो है वो उसमें से निकाल लें, आपके ख़्याल में कौन-सी बेहतर है और क्यों बेहतर है। और अगर आपके ज़हन में कोई आइडिया है तो वो लिख लें। और अगर आइडिया नहीं भी अभी आ रहा तो तब भी आप अपने जो है वो चीज़ें अभी सिर्फ
بزنس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ صرف 100 بھی تو آپ نے صرف وہ آئیڈیا لکھ لیے ہیں جس کو کے بارے میں آپ کو شوق ہے کچھ کرنے کا، یعنی جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہے اور مہارت ہے اس چیز کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب سب سے بڑی بات، کیا میرا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ کام کرے گا؟ ایک بار جب آپ کے ذہن میں خیال آ جائے گا تو آپ کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس چیز کی ضرورت لوگوں کو ہے یا لوگ اس کے بارے میں چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو جو ہے آپ وہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ خالی آج کل یہ بھی سوچنا ہے، ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ نہیں چلے گی، لیکن کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر تو چلے گی نہیں نا۔ اور میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کے کاروبار کا مقصد جو ہے وہ صرف، ویسے تو بنیادی مقصد پیسہ ہے کمانا، لیکن خالی پیسہ کمانا نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی بنانا ہے یا جو کچھ بھی آپ نے پیش کرنا ہے یا جو کچھ بھی آپ نے انٹروڈیوس کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا یہ ہے کہ آپ کی چیزیں یا آپ کی خدمات کو استعمال کون کرے گا، ان کے پاس اور کیا کیا جو ہے اس کے بدلے میں آپشنز موجود ہیں، آپ کا مد مقابل کون ہے مارکیٹ میں، باقی لوگ اس قسم کا کام کون کرتے ہیں، اور آپ کے، اور اگر آپ کو جیسے اگر آپ کو کیک بنانے کا شوق ہے، میں اگزامپل دیتی ہوں، اور وہ کیک آپ جو ہے وہ بنا کے بیچنا چاہتے ہیں، تو لوگ باقیوں کو چھوڑ کے آپ کے کیک جو ہے وہ کیوں لیں گے؟ کیونکہ آپ کے اچھے ہوں گے، سستے ہوں گے تو لوگ جو ہے وہ لینا چاہیں گے۔ پھر کاروبار کے پرکشش بنانے کے بہت سارے طریقے جو ہیں وہ ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے، معیاری مصنوعات جو ہے وہ استعمال کرنی پڑیں گی، کسٹمر سروس یعنی آپ کے ڈیل کرنے کا طریقہ یا جو ہے وہ بہتر ہوگا، یا آپ کسی جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھوڑا کم اگر ہم باقی لوگوں سے لیں گے تو پھر ہی ہم جو ہے وہ کاروبار میں آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ٹارگٹ مارکیٹ کون ہے۔ ٹارگٹ مارکیٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے خریدنے کے امکانات رکھتے ہوں گے، یعنی بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ چیز جو آپ جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں وہ چیز جو ہے وہ بچوں کے لیے ہے یا وہ بڑوں کے لیے ہے، کیا وہ لڑکے یا لڑکیاں کون ان مصنوعات کو جو ہے وہ زیادہ استعمال کرے گا یا خدمات کو زیادہ استعمال کرے گا۔ پھر یہ سوچیں آپ کا مثالی گاہک کون ہے، آپ کا سامان جو ہے وہ لوگوں کے پاس کون انتخاب کرے گا، آپ کے مد مقابل کون ہے، لوگ پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ کسی اور کی بجائے آپ سے لینا جو ہے وہ کیوں پسند کریں گے، اور کون سی چیز آپ کی مصنوعات کو مختلف بنائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ذہن میں سارا رکھنا ہے۔ اب ہم آگے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایک بچی نے اپنا کاروبار جو ہے وہ کیسے شروع کیا۔ اب ہم ملتے ہیں زینب براچا سے۔ وہ ایک بہت چھوٹی بچی ہے جو کہ اپنی بیکنگ، جیسے میں نے پہلے بتایا، کیک بنانے کا اس کو جو ہے وہ بہت شوق تھا، اور کیک بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک اچھا کام بھی کرتی ہے، یعنی NGO بھی چلاتی ہے، کہ اچھا کام کرنے کے یعنی ایک تو کیک کا بزنس کرتی ہے، کیک کے بزنس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ میں انوائرمنٹ کے لیے، اس زمین کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ اس پہ لگاؤں گی۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ زینب کی کہانی کیا ہے۔ زینب بچپن سے ہی بیکنگ کو پسند کرتی تھی۔ 10 سال کی عمر میں اس نے اپنا منصوبہ سویٹ ٹوتھ از زینب پی شروع کیا۔ پہلے اس نے کیا کیا کہ قریبی گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ خصوصی نوٹیلا براؤنیز، نوٹیلا ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، فلیور ہوتا ہے، براؤنیز کو بنایا اور ان کو کھلایا۔ اس کی وجہ سے اس نے اور جو ہے میٹھے کیکس کی کے بارے میں جان پہچان شروع کی، اور پھر اس نے سنجیدگی سے سویٹ ٹوتھ کی کو آگے چلانے کے لیے اور کاروبار میں وسعت دینے کا باعث بناتی گئی۔ اگرچہ لوگوں کو میٹھا کھانے کا شوق ہے، لیکن اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے
کیک کو لوگوں کے لیے دستیاب کر سکتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جذبہ دل سے ہوتا ہے، آپ کے کاروبار کے پیمانے یا اسراف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی پیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوق اگر آپ کو ہو تو اس سے آگے آپ کام کو لے جا سکتے ہیں۔ اور شروع میں آپ کو جو ہے وہ کام چھوٹا ہی شروع کرنا پڑے گا، کبھی بھی کوئی بھی بات شروع میں بڑی نہیں ہو سکتی، آخر میں وہی عنصر جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے خوشی لاتا ہے۔ اس کا موجودہ مینیو 6 اشیاء پر مشتمل ہے، 2 قسم کے براؤنیز، کیکس اور کوکیز یعنی بسکٹ بھی ہیں۔ اگرچہ اس نے متعدد مخصوص کھانے بنانے کی کوشش کی اور انگن گھنٹے گزارے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ سادگی ہمیشہ بہترین نتائج دیتی ہے، لہٰذا وہ اب ایک چھوٹا مینیو رکھ رہی ہے اور مقدار کے معاملے میں کوالٹی کو زیادہ جو ہے وہ ذہن میں رکھ رہی ہے۔ اب اس کا مقصد یہی تھا کہ اس نے گھر سے شروع کیا، گھر میں اس نے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو کھلانا شروع کیا، پھر گھر والوں کو، یعنی اگر آپ ایک کیک بنانا، آپ کو کیک بنانے آتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں جو میرے کیک ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں اور بڑے اچھے ہیں، تو کیک تو لوگ اپنے خاندان میں ہی شروع کر سکتے ہیں کہ ہر برتھ ڈے پہ، ہر خوشی کے موقع پہ انسان جو ہے وہ کیک خریدتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے۔ تو آپ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کیک مجھ سے لے لیں، بازار میں اگر یہ 100 روپے کا ہے تو آپ یا 200 کا ہے یا 300 کا ہے تو آپ یہی والا کیک جو ہے 100 روپے میں مجھ سے لے لیں، یعنی بازار سے تھوڑا کم میں ان کو دیں، اور اس کے اوپر لکھ کے دے سکتی ہیں، اپنے اس کو سجا سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے زینب نے شروع کیا اور وہ صرف 10 سال کی تھی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا بڑھتا گیا۔ اور اسی طرح آپ نے اب یہ نہیں کرنا کہ جی مجھے امی ابو سے پیسے چاہیے، میں نے جو ہے وہ 100 کیک بنانے ہیں اور دکان لینی ہے اور اس میں سے جانے نہیں۔ آپ گھر سے شروع کریں، پہلے اپنے گھر والوں کو بنائیں، بہن بھائی بڑے ہیں ان کو کہیں جی آپ یہ مجھ سے جو اگر کام کوئی کرتا ہے آپ مجھ سے یہ 100 روپے کا کیک لے لیں، وہ 100 یا 200 روپیہ آپ واپس جب آپ کو ملے گا اس سے آپ 2 کیک بنائیں، 2 اور مزید بنا کے اس کے بعد 4 بنائیں، 4 سے 8 بنائیں، اس طرح سے آپ اپنی کام کو آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ اب کہانی جو ہم نے ہے وہ دیکھ لی، اب آپ سوچیں کہانی میں زینب کی ضرورت کیا تھی، سوچیں زینب کا مثالی گاہک کون ہے، اس کی ٹارگٹ مارکیٹ کی وضاحت کریں، اگر یہ آپ کا کاروبار ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ جو کیک کو پسند کرتے ہیں، زینب کا مد مقابل کون ہے، کیک کے لیے لوگوں کے پاس اور کیا کیا انتخاب ہے، یعنی کہ وہ بازار کو چھوڑ کے وہ آپ سے کیک کیوں لیں گے، یہ چیزیں آپ نے جو ہے غور کرنی ہے اور اس سے آپ نے سیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کیا تھا۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ نے آگے کیسے دیکھنا ہے، کہ کیسے چلنا ہے۔ اب آپ کا وقت یہ ہے کہ اب اس خیال کو دیکھیں جو آپ پہلے سے لے کر آئے ہیں، یاد رکھیں وہ خیال یعنی وہ آئیڈیا آپ کا چلے گا یا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آئیڈیا آپ کا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ فوراً اس کو لے لیں گے، اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ لوگوں کو آپ کی چیزوں کی ضرورت ہو، یعنی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کیوں لیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آپ سے لینے کے لیے راضی ہوں۔ ایک بار پھر دوبارہ سوچیں کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے اس کا لینے والا کون ہے، آپ کا کاروبار میں وہ آپ کی کیسے مدد کرے گا، وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو دے کے چیز، آپ کی چیز لے کے پیسے لینے کو تیار ہوں گے۔ آپ پھر جو ہے وہ میں اگلے پیج پہ آپ کو جو ہے وہ ایک سروے دے رہی ہوں۔ سروے آپ نے کیا کرنا ہے، سروے ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے پوچھنا ہے اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کا اصل میں ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ سروے آپ نے اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوست رشتہ داروں وغیرہ سے پوچھنا ہے، اس میں آپ کریں گے۔ اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں نا کہ تفصیل سے اپنے خیال، اپنے آئیڈیا کو لکھیں کہ آپ کی چیز جو آپ دے رہے ہیں یا خدمت دے رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہے، آپ ان لوگوں کے لیے کون سا مسئلہ حل کر رہے ہیں جو آپ سے خریدتے ہیں، آپ اپنی مصنوعات یا خدمات کو کتنا فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ
قیمت آپ نے کیا لگانی ہے بازار میں، اچھا یہ نہیں، یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے کہ بازار میں اس کی قیمت کیا ہے اور آپ اس کی قیمت جو ہے وہ کیا لگا رہے ہیں۔ اگر آپ زیادہ لگائیں گی تو لوگ لیں گے نہیں، اگر بہت زیادہ کم لگائیں گے تو لوگ سوچیں گے یہ تو اچھا ہی نہیں ہے، اس کو نہ لگائیں۔ آپ نے بازار میں پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے قیمت اس کی لگانی ہے۔ اب یہ مارکیٹ کا جائزہ کیسے آپ نے لینا ہے؟ آپ نے یہ سوالات جو ہے وہ، اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں سروے کرنے کا۔ اگر سروے، ویسے تو آج کل چونکہ لوگوں سے ملنا جلنا کم ہے، تو آپ ان کو فون پہ جو ہے یہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر جو ہے وہ لکھ کے آپ کو بھیج دیں اور آپ کو سوالات کے جواب دے دیں۔ اب یہ انگریزی میں بھیجنا ہے انگریزی میں بھیج دیں، اردو میں بھیجنا ہے اردو میں بھیج دیں، لیکن مین اس میں کیا چیز ہے کہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ میرا یہ آئیڈیا ہے، کیا آپ اس کو استعمال کریں گے اور اس کو کتنے میں استعمال کریں گے، آپ کو یہ چیز پسند بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا میں نے جو قیمت رکھی ہے وہ ٹھیک ہے، میں جب آپ کو استعمال کرنے کے لیے جو چیز ہے اس کو دے رہی ہوں تو آپ اتنا معاوضہ جو ہے وہ استعمال وہ مطلب لیتی ہیں، اور کوئی اور جو ہے اس کے بارے میں وہ اگر کوئی آپ کو رائے دینا چاہتے ہو تو وہ ضرور لے لیں، کیونکہ رائے کئی دفعہ جو ہے وہ بہت اچھی لوگ دے دیتے ہیں اور وہ کام آتی ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر والے ہی نہیں آپ کی بات کو سمجھ رہے کہ یہ اچھا ہے تو باقی کون جو ہے وہ پھر لے گا۔ تو یہ آپ نے سوچنا ہے اس کے بارے میں اور ان کو بھیج دیں۔ اور اگر وہ آپ کو واپس نہیں بھیجتے، بہت سارے لوگ ہیں، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جن کو آپ سروے بھیجیں وہ آپ کو بھر کے واپس بھیج دیں، نہیں، وہ نہیں بھیجیں گے، ان کو بار بار ریمائنڈ کرانا پڑے گا۔ اس پہ آپ نے دل نہیں اپنا خراب کرنا کہ جی لوگوں نے بھیجا نہیں ہے میں تو اب آگے کیسے چلوں۔ کوئی بات نہیں، ان سے بار بار پوچھے، اور ان سے فون پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ان سے کھڑے ہوئے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ مجھے بتاتے جاؤ کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو یہ بات چیت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم کافی بچے جو ہیں وہ انٹرپرینور بچے دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ بچے دیکھ رہے ہیں جو آئیڈیا کو آگے لاتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں کاروبار میں۔ اور سب سے زیادہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ جب اپنے جذبے کو، اپنے شوق کو آگے لے کے بڑھتا ہے اور واپس معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کامیابی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس کے پاس آتی ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جی میں کوئی ایسے کام کروں جس سے بہت ہی ایک دم سے جو ہے وہ بڑی ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی بتایا پہلے لیسن میں، کوئی بھی کاروبار آپ کا دن رات میں نہیں چمکے گا، آہستہ آہستہ سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور پڑھائی چھوڑ کے نہیں یہ کرنا آپ نے، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا چلتا رہے آہستہ آہستہ، تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ کام چلتا رہے۔ اب ہم اگلی کہانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے کم عمر سماجی کاروباری زیمل عمر اس کا بچی کا نام ہے، جو ملتے ہیں جو صرف 9 سال کی ہیں۔ زیمل سعودی عرب میں چلڈرن ایوارڈ کے لیے پرنس عبدالعزیز ایوارڈ کی حاصل کندہ ہیں۔ تو یہ زیمل جو ہے انہوں نے زی بیگ کے نام سے ایک سماجی منصوبے کی بانی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ نہ صرف پسماندہ افراد بلکہ ماحولیات کی مدد کرنا ہے۔ وہ کیا ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ اپنے امی ابو کے ساتھ خریداری کے لیے گئی 3 سال پہلے، اور انہوں نے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک کی تھیلیاں جو ہے وہ بہت زیادہ گری ہوتی ہیں اور ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ پھر دوسری طرف اس نے دیکھا کہ آج کل ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک تھیلیوں پہ جیسے ہی بین لگا ہے تو وہ کاغذ کی تھیلیاں جو ہے وہ کاغذ کے بنے ہوئے لفافے جو ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا دکاندار جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس کو یہ خیال آیا کہ ایک دکاندار جو ہے وہ جو اخبار کا بنا ہوا کاغذ ہے وہ دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف تھیلیاں جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کاغذوں کو اخبار کے بیگز بنانے شروع کیے، وہ جو آج کل ہمارے پیپر بیگز جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور اس کی مدد جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے اس نے لوگوں کو وہ بیچنا شروع کیے،
اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، اور سینکڑوں بیگ جو ہے وہ اپنی فروخت جو ہے وہ کر چکی ہے، اور وہ اپنے منافع کو نہ صرف اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتی ہے بلکہ ایس او ایس کے گاؤں سے اور باقی گاؤں میں جو ہے وہ ان کے لیے ان کو چیزیں دینے کے لیے استعمال، یعنی لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو دو قسم کے فائدے ہو گئے نا لوگوں کو، ایک تو اچھا بیگ مل گیا جو انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرے گا، دوسرا وہ ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو ہمارے سے کم حیثیت کے ہیں۔ تو یہ ضرور ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ زمل کے بارے میں ہی ہم اب بات کریں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی کامیابی کا مطلب ہے تکمیل اور کچھ کرنا جو ماحول کی مدد کرے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ مستقبل میں اعلیٰ تعلیم کے اصول کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو متاثر کرنے اور اپنے منصوبے کو عالمی سطح پر لے جانے کی امید رکھتی ہیں۔ پاکستان کی سب سے کم عمر سماجی کارکن ہونے کے ناطے اس کو سب سے کم عمر انٹرپرینورشپ سے نوازا گیا ہے پاکستان میں، اور فیڈرل سیکرٹری برائے تعلیم نے طلائی تمغہ اس کو دیا ہے۔ ان کی کاوشوں کو سعودی عرب میں بھی پہچانا گیا ہے، جہاں انہیں بچوں کے پائنیئر کے لیے شہزادہ عبدالعزیز ایوارڈ وصول کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو ہم نے آج کے لیسن میں دو کہانیاں جو ہے وہ پڑھی ہیں، جو چھوٹے بچیوں کی کہانیاں ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے کاروبار کو آگے لے کر گئی ہیں۔ اور مجھے کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ بھی یہ کام جو ہے، کوئی بھی کام، جو بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد کرنا شروع کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ سوچ سمجھ کے شروع کریں تو اس کو چھوڑے نہیں، پایا تکمیل تک پہنچائے اور اس کو آگے لے کر چلیں۔ آپ کے آئیڈیاز جو ہے اس کے بارے میں آج ہم نے جو ہے وہ سیکھا کہ اپنے آئیڈیاز کو لکھنا کیسے ہے اور مارکیٹ میں اس کا سروے جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ اب وہ ہم کہتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے، جی موقع نہیں ملا، مجھے کسی نے کہا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے۔ تو ایک کہاوت ہے کہ اگر موقع نہیں کھٹکھٹاتا، یعنی موقع آپ کے پاس نہیں آتا، تو دروازہ خود سے بنا لیں، یعنی موقع جو ہے آپ خود بنائیں۔ موقع آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا، آپ کو ہی موقع جو ہے وہ بنانا ہے۔ اور یہ مت سوچیں یہ سارا کچھ جو بڑا ہوتا ہے دنیا میں وہ انسان کرتا ہے، تو یہ آئیڈیا ہی کوئی آتا ہے تو انسان کرتا ہے، تو آپ کے آئیڈیا سے تو دنیا سیکھے گی۔ تو یہ آئیڈیاز اپنے تک بچا کے نہ رکھیں، ان کو آگے لے کے چلیں، ان سے سیکھیں، ان کو آگے لے کے چلائیں اور ان کو دنیا تک پہنچائیں۔ سو لیسن نمبر 2 ہے یہ ہمارا، دوسرے نمبر کا لیسن ہے، تو اس کو آپ نے اس پہ تھوڑا کام شروع کر دیں۔ اگلے لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔